नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की हिफ़्ज़-ओ-ईमान में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम अपना सबक शुरू करने जा रहे हैं। सूरह अल इमरान का है रुकू नंबर 10 और ये पारा नंबर है इसका 3 का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम, यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया हरगिज़ नहीं काम आएंगे उनसे माल उनके, वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या, और न औलाद उनकी अल्लाह ताला से कुछ भी। व उलाइका, और यही लोग, हम वक़ूदुन नार, वही लोग हैं ईंधन है आग का। ये रुकू जो है इसके बारे में गुमान है कि ये ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुआ। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को बड़ी ज़बरदस्त फतह हासिल हुई थी, तो मुसलमानों का जो मोराल था वो बहुत बुलंद था। लेकिन ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि जब मुसलमान बदर से गाजी बनकर फतहयाब होकर वापस आए तो मदीना मुनव्वरा में जो यहूदी कबीले थे उनमें से बाज़ लोगों ने कहा कि मुसलमानों, इतना ना इतराओ, ये तो कुरैश के कुछ नातजुर्बाकार छोकरे थे जिनसे तुम्हारा मुकाबला पेश आया। अगर कभी हमसे मुकाबला पेश आया तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे, और इस तरह की और फजूल किस्म की बातें हैं। तो इस पेश नज़र में ये आगे ये जो इसका पसे मंज़र भी है, ये अल्फाज पेश किए जा रहे हैं कि सिर्फ मुशरिकीन मक्का पर मौकूफ़ नहीं, आखिरकार तमाम कफ़ार इसी तरह से ज़ेर होंगे और अल्लाह का दिन गालिब होकर ही रहेगा। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून। कदाबी आली फ़िरौन, जैसे हाल है फ़िरौन की कौम का। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उनका जो उनसे पहले थे। कज़्ज़बू बिआयातिना, झुटलाया उन्होंने हमारी आयात को। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ताला ने। बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के बास। तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आले फ़िरौन का मामला याद करो, उनके साथ क्या हाल हुआ। और इससे पहले आद और समूद जैसी कौमें इसी जज़ीरा नुमा अरब में रहती रही हैं और उन्होंने आयात इलाही को झुटलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब उन्हें पकड़ लिया, और हक़ तो ये है कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला सख्त है अज़ाब वाला। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, आप कह दो उनके लिए जिन्होंने कुफ्र किया। सतुग़लबूना, अनकरीब तुम मग़लूब किए जाओगे। वतुहशरूना, और तुम इकट्ठे किए जाओगे। इला जहन्नम, तरफ जहन्नम की। वबीसल मिहाद, और वो बहुत ही बुरा है ठिकाना। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने तुम्हारी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया उनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ हाँके जाओगे, और जहन्नुम बहुत ही बुरा ठिकाना है। कद काना लकुम आयतन, यकीनन है तुम्हारे लिए एक निशानी। फी फ़यतीनिल तक़ता, दो ग्रोहों में एक दूसरे के मुकाबले में आए। फ़ियातुन तुक़ातिलु, एक ग्रोह लड़ रहा था। फ़ी सबिलिल्लाहि, अल्लाह की राह में। वाखरा, और दूसरा ग्रोह काफिरातुन, काफिर था। यरौनहुम,
وہ دیکھ رہے تھے ان کو مثلیہم اپنے سے دگنا، رائے العینی کھلی آنکھوں سے، واللہ اور اللہ یعید قوت پہنچاتا ہے بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لعبرۃ یقیناً بڑی عبرت ہے، لیولی الابصار اہل بصیرت کے لیے۔ یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی تقریباً، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، انہیں کافر 600 یا 700 نظر آتے تھے، حالانکہ ان کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلے میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہو جاتے، جب وہ 3 گنا کی بجائے 2 گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہو گئے تو اللہ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے، بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے۔ یہ جو ہے یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ پہلی جنگ تھی اور یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی۔ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے، جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ ہوا۔ تیسرے، اس میں مسلمانوں کو اللہ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چوتھے، اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ سجا دی گئی لوگوں کے لیے، حب محبت، شہواتی نفسانی خواہشات کی، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، والقناطیر اور خزانے میں سے، منقطرۃ جمع کیے ہوئے، من الذھب سونے سے، والفضۃ اور چاندی، والخیل اور گھوڑے، مسعمۃ نشان زدہ، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ شہواتن سے مراد وہ چیزیں ہیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب پسندیدہ ہیں، اسی لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے، اور جو یہ ان کی زینت ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، یعنی فائدہ، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی ہے، اور کیا ہے، اور زاد آخرت بھی ہے، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں سے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔
اس آیت سے خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے۔ مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات اور اسے امور خیر میں خرچ کرنا اور سوالوں سے بچنا تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا، اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب سے پسندیدہ ہیں۔ اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھر اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی۔ قناطیر القنطار کے خزانہ، یہ خزانے کی جمع ہے، مراد ہے خزانے یعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت۔ المسوماتی، وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چڑھنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یا نشان زدہ جن پر امتیاز کے لیے کوئی نشان یا نمبر لگا دیا جائے۔ قل اعنبئکم، آپ کہہ دیں کیا میں بتلاؤں تمہیں، بخیر، بہتر، من ذالکم، ان سب سے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری کی، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، جنات، جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وازواج مطہرۃ، اور بیویاں ہیں نہایت پاک صاف، ورضوان، اور رضامندی، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا، بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جن کے مستحق اہل تقوی ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقوی اختیار کرو، اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین و دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔ پاکیزہ عورتیں یعنی وہ دنیاوی میل کچیل، حیض و نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوگی اور پاک دامن ہوگی۔ اس سے اگلی جو دو آیات ہیں ان میں اہل تقوی کی صفات کا تذکرہ ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بلا شبہ ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، واغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقینا، اور بچا لے ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ہمارے اس ایمان لانے کے باعث جو تیری ذات اور تیری شریعت پر ہے، تو ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ یہ متقی لوگ اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور حرام چیزوں سے الگ رہتے ہیں، صبر کے سارے کام لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں، اپنے مال اللہ کی راہ میں جہاں جہاں حکم ہے خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی میں، رشتہ دار کا جو ہے وہ پاس رکھنے میں، برائیوں کے روکنے، آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی کرنے میں، حاجت مندوں، مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ احسان کرنے میں سخاوت سے کام لیتے ہیں، اور سحری کے وقت پچھلی راتوں کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، والمتقین، منفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے اوقات میں۔ راست باز میں اور راست گوئی بھی شامل ہے، یعنی آپ کا عمل بھی صحیح اور درست ہو اور قول بھی صحیح اور درست ہو، اور جو سحر کا وقت ہے متقی اللہ کے حضور استغفار کرنے والے ہیں۔ ایک تو 5 نمازیں ہیں
اور ایک خاص وقت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر رات جب رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ شاہد اللہ، گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، انہو، یقیناً وہ، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، واولو العلم، اور اہل علم نے، قائم ہیں، بالقسط، انصاف پر، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ، عزیز الحکیم، سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں، یعنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا ہے اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ اہل علم ہیں جو قرآن و سنت کے علم سے بہرہ ہیں۔ ان الدین، یقیناً دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، الا، مگر، من بعدہا، اس کے بعد کہ جاءہم، آ گیا ان کے پاس، علم، بغیا بینہم، ضد کی بنا پر آپس میں، ومن یکفر، اور جو کفر کرتا ہے بآیات اللہ، آیات کا اللہ تعالیٰ کی، فإن اللہ، پس تو بے شک اللہ تعالیٰ، سریع، جلد لینے والا ہے حساب۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں، اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے اور کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں ہے، نہ اس سے آخرت سے نجات ہی ملے گی۔ ایمان و اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک کی ہی عبادت کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن مجید میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا، مثلا یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا، اور جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے۔ یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، صرف حسد اور بغض کی وجہ سے تھے، یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے تھے اور اس کو دین باور کرواتے تھے تاکہ ان کی ناک جب اونچی رہے اور ان کا عوامی حلقہ بھی قائم رہے۔ افسوس، آج مسلمان علماء کی بڑی تعداد ٹھیک انہی غلط مقاصد کے لیے اسی غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اور اللہ حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دو، أَسْلَمْتُ، میں نے فرما بردار کر دیا، وجہیہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے،
वमन इत्तबानी, और जिन्होंने मेरी पैरवी की, वकुल्लिल लज़ीना, और आप कह दें उन लोगों से जो ऊतुल किताबा दिए गए किताब, वल उम्मीयीना, और अनपढ़ों से, असलम तुम, क्या तुम ताबे हो गए, फ़ाइन असलमु, फिर अगर वो फर्मा बरदार बन जाएं, फ़क़द इह्तदू, तो वो हिदायत पा गए, वाइन तवल्लो, और अगर वो मुंह मोड़ लें या फिर जाएं, फ़इन्नमा, तो यकीनन अलैकल बलाग, आपके ज़िम्मे पहुंचा देना है, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है बंदों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दो टोक अंदाज में ये आखिरी बात कह दें कि हमने तो अल्लाह के आगे सरे अताते खम कर दिया है, हमने एक रास्ता इख्तियार कर लिया है, तुम जिधर जाना चाहते हो जाओ, जिस पगडंडी पर मुड़ना चाहते हो मुड़ जाओ, जिस खाई में गिरना चाहते हो गिर जाओ, क्या तुम भी सरे तस्लीम में खम करते हो, ताबे होते हो या नहीं, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हो या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा पैगाम उन तक पहुंचा दिया, हमारी दावत उन तक पहुंचा दी, हमारी आयत उन्हें पढ़कर सुना दी। अब कबूल करना या ना करना उनका अपना इख्तियार और अपनी चॉइस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी नहीं है कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाए, अल्लाह उनसे हिसाब किताब कर लेगा खुद और उनसे निमट लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे जो फ़र्ज़ है आप उसको अदा करते रहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।